Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Today we have a very exclusive session, Coffee with CEO, by CEO Club Pakistan with Dr. Aisha Ghosh. She's a very renowned economist, और आजकल she's holding the chair of Minister of State for Revenue and Finance, and she's also working with the day and night to turn around Pakistan's economy with the Honorable Prime Minister Mr. Mohammad Shehbaz Sharif Sahab. Dr. Sahab, thank you for your time. No doubt you are very under lot of work stress. मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले टर्न अराउंड ने अपनी एक विजन शेयर किया, और अभी कल यस्टरडे इकोनॉमिस्ट में उनका एक आर्टिकल भी छपा कि हाउ टू मॉडर्नाइज द पाकिस्तान इकोनॉमी. आई वांट टू योर टेक ऑन हाउ टू टर्न अराउंड पाकिस्तान. वो क्या उसके वो पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस वक्त रियली टेस्टिंग टाइम्स में से गुजर रही है कि हम इसको टर्न अराउंड करके इसकी डायरेक्शन सेट कर सकें. ओवर टू यू. Thank you so much for having me, first of all, or you've asked me a very important question, a question which is very close to my heart also. देखिए, हमने माशाल्लाह अपनी 75th एनिवर्सरी मनाई है पाकिस्तान में, और इन 75 years में हम IMF के 23 प्रोग्रामों में जा चुके हैं. यानी ऑन एन एवरेज कोई 2.5-3 साल में हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है. ठीक. क्यों? यकीनन कुछ ना कुछ हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो इंडाउमेंट है पाकिस्तान के, वी हैव गॉट रिच फर्टाइल लैंड, वी हैव गुड ह्यूमन रिसोर्सेज, आवर यूथ इज़ आवर एसेट. और हम क्या चीज़ पाकिस्तान में नहीं है जो फर्टिलिटी है, फर्टाइल लैंड है, पानी है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारी चीज़ें. क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इस ऊपर नीचे हमारी इकोनॉमी जाती है और हम अपने पैरों पे मुस्तहकम अंदाज में खड़े नहीं हो पा रहे. तो अब पॉइंट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, वी नीड टू नाउ रन आवर बिजनेस डिफरेंटली. ओके. जो 70 साल में 75 years में चला आया है, उस पे हम ऊपर जाते हैं और वो इस तरह ऊपर वाला जो साइकिल है वो साइकिल पे नीचे आ जाता है. क्यों? हम करते ये हैं कि हम ग्रोथ लेकर आते हैं, उसमें हम फिस्कल साइड से, मॉनेटरी साइड से जो भी होता है बूस्ट चलता है, ऊपर जाती है इकोनॉमी, इनकम जनरेट होती है, ग्रोथ इस तरह होती है कि उसमें आपकी जो इंपोर्ट का बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेवल पे, हाई लेवल पे चल जाती है, कंजम्पशन हाई जाती है, इंपोर्ट का बिल उस पर बहुत हाई चला जाता है, और नतीजा क्या हो जाता है कि हमारे पास डॉलर्स जो हैं वो उतने नहीं हो पाते. हमारी डॉलर की इनफ्लो होती है एक्सपोर्ट अर्निंग से, इनफ्लो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से और रेमिटेंसेस से. इस तरह ये मोटे मोटे एरिया, वो इनफ्लो इतनी नहीं हो पाती जितनी हमें आउटफ्लो होती है, जितनी हमारी ज़रूरत होती है एक्सपोर्ट. तो होता क्या है, हर ग्रोथ के पीरियड के बाद 2-3 साल के बाद हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, वही बस्ट हो जाता है, और हम बस्ट हो जाते हैं, और हम फिर इधर उधर जाते हैं और कहते हैं IMF आओ हमें मदद कर दो, बरादर ममालिक आइए आप हमारी थोड़ी सी हेल्प आउट कर दीजिए. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू एड्रेस. देखिए, एज ए नेशन वी हैव टू लर्न टू लिव विद इन आवर मीन्स. True. जितने डॉलर हम कमा रहे हैं हम उतने चादर में रहें, जितने हमारे टैक्स मोबिलाइज हो रहा है हम उतना एक्सपेंडिचर करें. अगर आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है तो टैक्स मोबिलाइज करें, अगर आपको इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ानी है तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स करें. फोकस आपका ठीक होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए. ठीक कह रहे हैं. So to turn around Pakistan, we have to be learn how do we become self-reliant? How do we become a stable nation standing on its feet, looking forward and taking the country ahead? हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, हमें एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी की बात है. हमें अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट देनी है. कैसे देनी है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बूस्ट देना है. हमें अपने बच्चों को, यूथ को ख़ास तौर पे IT, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, स्किल्स फील्ड्स में टॉप ले जाना है. फिर उन बच्चों को हमें इंगेज करना है. तो देखिए ना, आप और हम सब जानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा एसेट इस वक्त हमारे यंगस्टर्स हैं. ये यूथ बल्ज हम कहते हैं, 65% पॉपुलेशन बिलो 25. एब्सोल्युटली. अब यूथ बल्ज जब हम ये बात कहते हैं तो वो एशियन, साउथ एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ ने जब यूथ बल्ज से वो गुजर रहे थे तो उनकी GDP ग्रोथ रेट बहुत तेज़ हो गई सस्टेनेबल वे में.
وہ ان کا ایسٹ تھا, وہ اس کو انہوں نے کہا یوتھ ڈویڈنڈ. ہم اپنے یوتھ ڈویڈنڈ کو یوز نہیں کر پا رہے کرنے کے لیے, اور اس سے میکسیمائزیشن نہیں لے پا رہے. کیسے لیں گے؟ ہم ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دیں, پڑھائیں. ہمارا بچہ اسکول کے باہر نہیں ہونا چاہیے. اسکل کی طرف لے کے اسکل, ایک تو سب سے پہلے ہمارا بچہ اسکول کے باہر نہیں ہونا چاہیے. 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے بھی یہ دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ. دوسرا, ہمارا بچہ ان اسکلز میں تیار ہو جو اس وقت نیڈ آف دی آر ہے, جو ماڈرن اسکلس ہیں, ماڈرن اسکل ہو جس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہو ہماری اکانومی میں اور گلوبل اکانومی میں. آپ وہ اسکلز دیں, آپ وہ تعلیم دیں, آپ ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کی طرف لے کے جائیں, ہائی کوالٹی ایجوکیشن اور اسکلز دیں. بہت پیچھے ہیں ان چیزوں میں. دیکھیے اسی طرح تو ٹرانسفارم زمانے والی تعلیم دے رہے ہیں. دیکھیے ہم جب اتنا یہی کریں گے, یہ میرے لیے بھی ذرا تکلیف دہ بات ہے, یہ جب مس میچ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہو رہی ہے اس لیبر کی, تو ظاہر ہے. اور ہم ہر سال 50 لاکھ بچے نہیں پیدا کر لیتے ہیں. یہ پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہے اس کے اوپر بھی تو کیپ ہونا چاہیے. او ایبسولوٹلی, آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے 2050 تک ہم دنیا کے ہماری 300,000 سے زیادہ پاپولیشن ہوگی. اگر ہم اسی طرح گرو کرتے رہے, تو ساری ایٹا نہ پہنچے گی, ساری ڈیولپمنٹ ایٹ اپ, and we will never be able to serve them enough. ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. Absolutely. تو ہمارے یہ ایریاز آف پرائیورٹی میں چینج کرنا ہے. دوسرا, کارپوریٹ سیکٹر کو, ایس ایم ایز کو آگے لے کے جانا ہے ماڈرن انداز میں. 5 ہماری جو امپورٹنٹ میجر ایکسپورٹس ہیں الحمدللہ اس کو پروموٹ کریں, ڈائیورسفائی کریں. انڈیا کی جیولری کی ایکسپورٹ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. ان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے اتنی زیادہ ہے, 200 بلین. ہمارے شکر سے ہماری بھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ نے بہت تیز 70% گرو کیا, مگر پوٹینشیل سے ابھی بھی بہت. پرائم منسٹر نے تو 15 بلین کا ٹارگٹ بھی دیا ہے جناب. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, ہمیں اس طرف بڑھنا ہے, ہمیں اپنی ایکسپورٹس ارننگ بڑھانی ہے. اور ایک کام جو دل سے کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان خود مختار ملک ہو, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, ہمیں ادھر ادھر جا کے مانگ تان سے نہ کرنا پڑے, تو وی ول ہیو ٹو لرن ٹو کنٹریبیوٹ ٹو آور اون ڈیولپمنٹ. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ We pay our share in taxes. ڈاکٹر صاحب, آپ ایک فیمیل ہیں اور بڑی ایک پریسٹیجیس پوزیشن پہ بیٹھی ہیں. بنگلہ دیش کی میں ورلڈ اکنامک فورم پہ گیا تو سکسیس سٹوری انہوں نے بتایا کہ جو کی سکسیس فیکٹرز آف بنگلہ دیش اکانومی کی جو گروتھ, آج کل ہر بندہ اس کی ایگزامپل دیتا ہے. تو سر انہوں نے جو پہلا پوائنٹ شیئر کیا اس ورلڈ اکنامک فورم میں, انہوں نے کہا ویمن پارٹیسپیشن نمبر 1 کرٹیکل فیکٹر آف ویمن ان بنگلہ دیش. پاکستان میں کہاں کھڑے ہیں پلیز؟ دیکھیے ہم خواتین ہماری تقریباً 50% آف دا پاپولیشن ہے. جب ہم, اور آپ کو افسوس سے بتانے کی بات ہے یہ کہ ہم جینڈر ڈیولپمنٹ انڈیکس اور جینڈر ایکوالٹی انڈیکس جو یہ انٹرنیشنل انڈیسیز ہیں اس میں ہم صرف افغانستان کے اوپر ہیں. یعنی یہ لیول آف ڈسپیرٹی اور انیکوالٹی ہے, افسوس کی بات. کیوں؟ یہ جو میجر کرتے ہیں یہ اس میں 3 ایریاز میں وہ دیکھتے ہیں, ایجوکیشن میں ڈسپیرٹی, ہیلتھ میں ڈسپیرٹی اور لیبر پارٹیسپیشن میں ڈسپیرٹی. کتنے لیبر اسکل لیبر آپ ایجوکیشن اور اسکل میں دیکھیں, ہیلتھ میں دیکھیں, اور سب سے بڑا آپ کو یہ پتہ ہے اس وقت فیمیل پارٹیسپیشن ریٹ از اونلی اراؤنڈ 24%. یعنی 1/4 جو خواتین ہیں وہ لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, باقی 3/4 ہے ہی نہیں. تو ذرا ملک جس کی آدھی پاپولیشن خواتین کی ہے اور وہ گھر پہ بیٹھی ہیں, تو ہم کیسے, گاڑی ایک پہیے پہ کیسے چلے گی, کتنا تیز چلے گی, کب تک چلے گی؟ ہماری اور خواتین کی امپاورمنٹ, بیٹر ایجوکیشن, بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ, بیٹر اسکل انہانسمنٹ, جسے کہنا چاہیے فائنینشیل انکلوژن. فارمل سیکٹر میں خواتین جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ کوئی تقریباً 7-8% ہیں. ذرا یہ حالت ہے ہماری فائنینشیل انکلوژن کی. تھینک گاڈ ٹو آن لائن بینکنگ کی جو اب تھوڑا سا ڈیجیٹلائزیشن جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے امپرومنٹ ہوا. دس از دا وے فارورڈ فار اس. ماڈرن ٹیکنیک, ڈیجیٹلائزیشن is the way forward. And this is the vision of the Prime Minister as well. Absolutely. اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیزیں, دوسرا ایک اور امپورٹنٹ ایریا جس پہ ہمیں فوکس اپنا رکھنا پڑے گا. آج ہم دیکھیے سیلاب
کی تباہیوں میں پھر سے پڑے ہوئے ہیں. کب تک ہوتا رہے گا؟ مطلب آدھا سال ہم پانی میں ڈوبتے ہیں اور آدھا سال پانی کو ترستے ہیں. تو ہم کلائمیٹ چینج جیسی نئی ایریاز ہیں. دیکھیں ہم دنیا کے موسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں سے ہیں، باوجود اس کے ہماری ایمیشن وغیرہ جو ہیں وہ بہت کم ہیں. وی آر کنٹریبیوٹنگ لیس دین 1% ٹو دی ایمیشنز گلوبلی. ہمارا جو افیکٹ ہے جو ہم پر ہونا ہے، ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں جن کو کلائمیٹ چینج نیگیٹیولی افیکٹ کر رہی ہے. کبھی ڈراؤٹ ہوگا، فیمائن ہوگا، کبھی فلڈ ہوگا اور یہ شاکس ہوگا. ہم اسی طرح تو ہمیں اس ایریا پہ بھی کام کرنا ہے، اور اس میں اگین خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، پروونشل گورنمنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی، لیو ود ان یور مینس. ایکسپورٹ پروموشن از یور کی. ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ خاص طور پہ لٹریٹ، پڑھا لکھا، ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ لیبر فورس از واٹ یو نیڈ. کنڈیوسو انوائرمنٹ وتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس. انوائٹ کیجیے بزنسز کو، پاکستان میں آئیں، پیسے لگائیں. اب جو ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، ایف ڈی آئی کے دس از مائی کوشچن. ایف ڈی آئی کے اوپر کیونکہ کوئی بھی کنٹری کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ دو چیزوں پہ لیورز پہ کھڑا ہے، ایک ایکسپورٹ، ایک ایف ڈی آئی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ایف ڈی آئی ہماری نیچے جا رہی ہے. یہ افسوسناک اس کے اوپر کیا دو تین انیشیٹوز آپ لیں گے؟ دیکھیں 2-3 وجوہات. ایک تو ہمیں اکنامکلی اسٹیبل ہونا ہے. یہ ہم ہوں گے انشاءاللہ جب ہم یہ اسٹیبلائزیشن کی طرف گروتھ پاتھ پہ بڑھیں گے، جب ہم اسٹرکچرل ریفارم کریں گے. ہم نے شروعات کر دی ہے الحمدللہ. اس میں ہم نے بہت سی باتیں بھی سنی ہیں. جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے پاس موقع ہے. پرائم منسٹر نے چارٹر آف دی اکانومی کی بات کری کہ چلو مل بیٹھ کے وہ ایریاز ڈیفائن کرو جو اسینشیل ہے پاکستان کے لیے، لانگ ٹرم ہو، اسٹرکچرل ریفارم ہو، جو ہمیں ایک سالڈ گراؤنڈ پہ اس اکانومی کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ ہم ٹیک آف ہمارے لیے آسان ہو. ہم اس پہ اگری کریں، اسٹرکچرل ریفارم کریں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم ایکسپورٹس کو بوسٹ دیں، ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں، اکنامک اسٹیبلٹی. ہم اپنی پالیسی کی کنٹینیوٹی فارن ڈائریکٹ انویسٹرز کو دکھائیں. الحمدللہ ہم اس وقت ٹیررزم کے اس سے نکلے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی رکھنا ہے. ہمیں سی پیک پہ زور دینا ہے. ہم نے باہر کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ منگانا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس از ویری امپورٹنٹ. پرسیپشن آپ اس کے علاوہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کو ختم کریں. اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو روک رہا ہوں. ایک کوشچن میں نے بڑا ضروری لینا ہے، یہ میرے شارٹ بات ہو گیا، ہم وائنڈ اپ کرنا ہے. سب سے بڑا کرائسس اس وقت اس ملک کے اندر، اوپر تو لیڈرشپ چینج ہو گیا، میاں صاحب آ گیا اور آپ کی ٹیم، اکنامک ٹیم ماشاء اللہ جو ویری ویل مفتاح اسماعیل کے ساتھ اور آپ کی ٹیم. ایک کوشچن ہے بیڈ گورننس، کیونکہ اس وقت لیڈرشپ کرائسس نیچے لیول پہ، اوپر لیول پہ تو ہو گیا، اور خاص کر بیوروکریسی کے اندر، اور خاص کر دوسرے جو پی 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 ورک جو ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. ایک بیڈ گورننس، سارا جو بکٹ لیکیج ہوتی نا، اب جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں، نیچے سے تو سوراخ نہیں بند کریں گے تو ساری آپ کی ریسورسز ویسٹ ہو جائیں گے. بیڈ گورننس کو گڈ گورننس، کیا پرنسپلز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہونے چاہیے اعجاز کہ وی کین ٹرن اراؤنڈ؟ دیکھیے میں آپ کو 2-3 چیزیں کہتی ہوں. ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی پلرز ہوتے ہیں گڈ گورننس. آپ کو ماڈرن ٹائمز ہیں، گورنمنٹ کا رول کلیئر کرنا ہے. گورنمنٹ کین ناٹ بی دا پرووائڈر آف ایوری تھنگ. پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں، آپ ریگولیٹری فریم ورک بنائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، پرائیویٹ سیکٹر کو آنے دیں. لیٹ دیم ڈیلیور سروسز، لیٹ دیم پروڈیوس تھنگز دیٹ آر نیڈیڈ. میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کریں آپ. ڈیجیٹلائزیشن از دا کی. سب سے بڑی جو یہ لیکیج کی جگہ بنیاد کیا ہے؟ جب آپ جو لنک کھول دیتے ہیں بٹوین، اگر آپ ٹیکسز کی سائٹ لیں جس کو بہت ہی زیادہ اس پہ کہا جاتا ہے ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا لنک بنا رہے گا تو پلفریج کے چانسز ہوتے ہیں. ڈیجیٹلائز کریں، آٹومیٹ کریں، ٹرانسپیرنسی آٹومیٹکلی آئے گی. آٹومیٹکلی. اسی طرح پولیس کے اداروں کو ٹوٹل ڈیجیٹلائز کیجیے. کمپلینٹ آ رہی ہے، فرنٹ ڈیسک پہ آئے، کمپیوٹرائزڈ ہو، ہر چیز آٹومیٹ کریں. جوڈیشری کی ریفارم بہت ضروری ہے. لوور لیول جوڈیشری، دیکھیں ٹائملی جسٹس سین ٹو بی گیون آر 2 ویری امپورٹنٹ. ویری ٹرو.
Very true. جو کمرشل سیکٹر ہے یہ اس سے جو سوشل جسٹس کہا جاتا ہے سوسائٹی سوشل جسٹس کمرشل جسٹس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارا پیسہ سیف رہے گا تو آپ کو کمرشل جسٹس بھی ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں. اور میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو 12 پلرز کی بات کر رہی تھی اس میں ہم نے بڑی پیش رفت ایک زمانے میں کی تھی. اب تھوڑا سا یہ پولیٹیکل ڈسٹربنس کی وجہ سے کچھ میرے خیال سے ہم اس پہ آہستہ چل رہے ہیں بٹ وی ہیو ٹو گیئر اپ اگین اور ہمیں اس طرف جانا ہے. دیکھیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور یہ کہ ہمارے پاکستانی انویسٹرز جو ہیں وہ بھی پیسہ پاکستان میں لگائیں. کیوں ہم باہر لے جائیں؟ پاکستان میں لگائیے. پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم آگے لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے آپ سے دل کی میں کہنا چاہتی ہوں ٹرن اراؤنڈ پاکستان میں صرف گورنمنٹ کا رول نہیں ہے, پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر کا رول ہے مور سو. ایک چیز ہے مجھے یہی پوچھنا ہے کہ پاکستان میں میں نے شروع سے میں اسٹوڈنٹ آف کیونکہ میں اسٹیٹ بینک میں کام کیا اتنے سال تو ہم کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہ انمپلائمنٹ نہ دوسرے ایشوز کو بھی ایڈریس نہیں کر پائیں گے. انفارچونیٹلی ساری انویسٹمنٹ جو آتی ہے باہر سے آ رہی ہے وہ ساری پلاٹوں میں چلی گئی اور زمین کے اندر مٹی میں ڈال دی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ہم جاب کریشن اکنامک جی ڈی پی ڈیولپمنٹ میں نہیں کر. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ایبسولوٹلی ٹوٹلی. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں ہے, صرف اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ ہے. پیسہ لگاؤ پلاٹوں پہ. ہم نے اس دفعہ ایک ٹیکسیشن ریجیم انٹروڈیوس کی ہے. لوگ چیخیں مار رہے ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ سے پوچھوں یہ سوال کہ ہمارے لیے جان بخشی. میں کہا نہیں, یو ہیو ٹو پے. آپ پے کروائیں. دیکھیے میری گزارش سنیں, جب میں نے آپ سے ہم یہ بات کریں پاکستان کو خود مختار بنانے میں اپنا رول دیں, سب سیکریفائس تھوڑا تھوڑا کریں گے. کل کا پاکستان جب مستحکم پھلے پھولے گا سب خوب بینیفٹ اٹھائیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں گروتھ ہوگی اس وقت سسٹینیبل وے میں جب آپ آج تھوڑا سا اگر یہ اسٹرکچرل ریفارم کر لیں. دیکھیں پیسہ لا کے آپ پلاٹوں میں لگاتے ہیں, بے شک آپ اپنے جیبوں میں کو زیادہ بھرتے ہیں, کتنی امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. کتنی انکم جنریٹ ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, سوائے آپ لوگ بینیفٹ لیتے ہیں باقی ایٹ دا کاسٹ آف ادر. جی تو دیکھیے ساتھ دیجیے ملک کا. اس وقت پاکستان میں ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنے کا یہ کبھی آپ کی گورنمنٹ نے سپر ٹیکس انٹروڈیوس, کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا, میں کہتا ہوں اکانومی فار دا لیڈس, تھرو دا لیڈس اینڈ بائی دا لیڈس. پاکستان میں تو غریب آدمی کو نام نہیں لیتا. تو لیڈس کے اوپر جنہوں نے 500 جو کارپوریٹس ہیں انہوں نے 967 بلین پروفٹس ارن کیے ہیں. یہ لسٹڈ کمپنیز کی بات کر رہا ہوں, لسٹڈ تو علیحدہ ہیں. تو اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا, اس کے اوپر کیا آپ کی کیا آر دے ولنگ پازیٹیولی, اور یہ تو بڑی ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں میرے گزارش یہ, آپ کمائیں, آپ انویسٹ کیجئے, آپ خوب پروفٹ لیں. الحمدللہ اللہ آپ کا پروفٹ اور بڑا کرے. مگر جو اپنا رول ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان ان ٹرمز آف فائنانسنگ اٹ ڈیولپمنٹ, ٹیکس دیجیے تاکہ ہم پاکستان کو ڈیولپ کر سکیں اس آدمی کے لیے بھی, اس پاکستانی کے لیے بھی جو آپ جیسا فارچونیٹ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اور لوور لیول پہ رہے. لیکن ایک جملہ ایڈ کروں گا آپ کی یہاں سے, مجھے بڑا قیمتی کیونکہ وقت آپ کا, یہ جو ٹرسٹ گیپ ہے نا جی, جب ٹرسٹ لگتا ہوا نظر آئے گا, جیسے آپ نے جسٹس کی بات کی, گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو. جب اگر ٹرسٹ کا جو گیپ ہے نا, اگر گورنمنٹ پورا کر کے لوگ, میں کہتا ہوں کہ یہ فلنتھروپی میں جو سارا پیسہ جاتا ہے نا, یہ سارا یہ بلیک منی ہے, جو لوگ جو ٹرسٹوں میں ڈالتے ہیں. میں کہوں فلنتھروپسٹ نہ بنے, آپ ٹیکس دیں. دیکھیں یہ ملک کا آپ پہ حق ہے. جو آپ کما رہے ہیں وہ پروفٹس ملک کی وجہ سے ہیں, ہماری وجہ سے, ہمارے لوگوں کی وجہ سے, پاکستانیوں کی وجہ سے. کیا پاکستانیوں کو آپ کو واپس کرنے کا حق نہیں بنتا کہ یہ آپ کا رائٹ پاکستانیوں کا آپ پر نہیں ہے کہ آپ ان کی ڈیولپمنٹ کا خیال کریں؟ کیا یہ ہمارا خیال, یہ عام آدمی پاکستانی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے اور کہے آپ الحمدللہ کما رہے ہیں, 100 گنا اور کمائیں, ہمیں بھی کچھ آگے بڑھ لینے دیں. ایک میری ریکویسٹ ہے, ایک پالیسی پرائم منسٹر سے یہ ضرور کہ یہ کارخانوں کی جگہ یہ لنگر خانوں کی جگہ کارخانے لگوائیں. ہمیں لوگوں کو نا بیگر بنا دیا سب کو. یہ مجھے بڑے تکلیف دہ پوائنٹ ہے. یہ بہت بڑی, یہ سسٹینیبل پاورٹی ریڈیوس ہوتی ہے اس وقت جب آپ مچھلی کھانے کو نہیں دیتے ہیں, جی جب آپ فش کرنے کی ان کو طریقہ دیتے ہیں, آپ انہیں فائنینشیل ریسورسز دیں, امپاور کریں, ان کو ٹیکنالوجی دیں, ان کو مار کے لیے ان کے لیے کھولیں, آپ ان کو بیگرز نہ بنائیں. یہ میرا اپنا بھی ٹیک اس پہ یہی ہے. سوشل پروٹیکشن صرف ضعیف کے لیے, جی, اور ان ٹرانزٹ جو بٹوین جابز ہیں, باقی سب کے لیے جابز. الحمدللہ انکلوسیو گروتھ اسی کو کہتے ہیں, اور ہمارا ٹارگٹ انکلوسیو. یہ وائی نیشنز فیل کا جو بیسک کانسیپٹ ہے, یہ جو کتاب میں نے وہ سوال اس میں سے لیا تھا, آخری 2 چھوٹے, واٹ از سکسیس ٹو یو؟ دیکھیں پاکستان کے طور پر لیول پہ
میرا دل کی اس وقت خواہش جو ہے، کیونکہ میں نے یہ IMF کا پروگرام دیکھا اور میں نے ہماری کمزوری دیکھی ہے، یہ ملک اس وقت نیشنلی سیکیور ہوگا جب یہ اکنامکلی سیکیور ہوگا، اپنے پاؤں پہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. جب پاکستانی پیروں پہ کھڑے ہوں گے اپنے، تو پھر ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن کے سینہ چوڑا کر کے ڈیولپڈ کنٹریز کے رو میں جا کے کھڑے ہوں گے. ہماری سکسیس یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر پائیں مل جل کے. ایک دن میں نہیں ہوگا، مہینے میں بھی نہیں ہوگا، شاید سال میں بھی نہ ہو، لیکن شروعات تو آج ڈالنی ہے آپ نے. میری گزارش یہ شروعات کریں. لیٹس امبارک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ چھوڑ دیجئے. آپ بہت سیلفش ہو گئے. یہ ایلیٹ کیپچر بہت ہو گیا کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کا خیال نہیں کرنا. ہم سب پاکستانی، ہر پاکستانی مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے، یقین کیجئے، ورنہ آپ بھی کمپرومائزڈ ہیں. میں آپ کا اگلے سال پھر رہوں گا اسی کمرے میں بیٹھ کے آپ سے میں ایک آج وعدہ لے کے جا رہا ہوں کہ 2023 میں ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا. یہ آخری ہے، دس از دا لاسٹ. میں آپ کو سچ میری دعا ہے اللہ سے، دعا ہے اللہ سے دعا ضرور کیجئے، مگر میں آپ کو ایک بات بولوں، میں سچ بولتی ہوں، اللہ ہمارا گواہ. 23 میں دعا ہی رہے گی کہ IMF کے پاس نہ جائیں، لیکن جب ہم کھڑے ہوں گے اپنے پیروں پہ تو جبھی تو اس اسٹیج پہ آئیں گے. دیکھتے ہیں ہم بجٹ میں کتنے ہمارے ساتھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کتنا انشاءاللہ کس طرح پالیٹکس کو پیچھے چھوڑ کے، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کو پیچھے چھوڑ کے عام پاکستانی کے بارے میں سوچتے ہیں. جب ہمارے پالیسی میکرز اور پاکستانی جو صاحب حیثیت ہیں اور جو صاحب ثروت ہیں وہ عام پاکستانی کا سوچنے لگیں اور ایلیٹ عام پاکستانی کا سوچنے لگیں تو اس ملک کے لیے اسکائی از دا لمٹ. یہ دس از دا سولوشن. مشکل فیصلے کریں اور ایک دوسرے کے پیر نہ عائشہ غوث نے کیا مشکل فیصلے کیے؟ ہم نے مشکل فیصلے، آپ یقین کیجئے 4 مہینے میں جو کیے وہ ہم نے اتنی ٹف ڈیسیشنز لیے کہ ہمیں لوٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا، مگر ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ساتھ دیں، پالیٹکس مت کھیلیں ہمارے ساتھ. سچ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا پاکستان کو ان فیصلوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا یہ فیصلے نہیں کرتے تو پاکستان گھائی میں نہیں گر جاتا؟ سری لنکا ہوتا چیز. کیا ہم ڈیفالٹ پہ نہیں چلے جاتے؟ کیا یہ فیصلے ہمیں خود مختاری کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر کسی بھی بات کا آپ کے پاس نہ اس میں جواب ہے تو مجھے اکاؤنٹیبل اور ہماری ٹیم کو اور پرائم منسٹر کو، سیاست نہیں بچانی، ریاست بچانی. یہ اباؤٹ ٹائم. We have to get out of elite capture. This is the way to a self-sustained, prosperous Pakistan. لاسٹ میں کوئی کتاب اچھی سی بتا دیں، کوئی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بکس آپ نے ماشاءاللہ PhD کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، کوئی 2-3 کتابیں بتائیں، کیونکہ اس ملک کو شعور کی اور کتاب کی بڑی ضرورت ہے. میں یہ سوال لازمی کرتا ہوں، شاید ہمارے کچھ سننے والے دیکھنے والے شاید پڑھ لیں، دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں. پڑھیں ضرور. میں صرف ایک بات ہی کہتی ہوں، یہ جو آپ نے بات پڑھنے لکھنے کی بات کری، میں تو کہتی ہوں آپ ایک ٹریننگ کورس کریں. میڈیا پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو ایتھکس پڑھائیں اور ان کو 2 چیزیں آپ بتائیں. اکانومی کیا چیز ہے، نہیں آتے کسی کو اکانومی میں، اور بڑی اچھا ہائی رینکنگ ریٹنگز جو ہیں، اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے نیگیٹیوٹی کو وہ نہ سیل کرتے ہیں، لوگوں کی خراب کر رہے ہیں نیگیٹیوٹی سے. دیکھیں ہم سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا، میڈیا نے بھی کرنا ہے. کچھ کورسز کنڈکٹ کرائے، میں بھی آپ کو آن کے جو میرے لیے اس وقت بیسک کتاب اس پوائنٹ آف ویو سے وہ بیسک اکنامکس کی کتاب ہے. لک ایٹ دا بیسک بکس آف اکنامکس سو دیٹ یو نو ہاؤ the economy runs, what needs to be done. بڑی بڑی ایگزاٹک کتابیں تو چھوڑ دیں، ہم تو بیسکس بھول گئے ہیں. بیسک بھی نہیں ہمیں تو. اگر میں میسیج فار ینگ پیپل فار ہوپ اینڈ آپٹیمزم، کیونکہ بڑی ہوپ لیسنس ہے اور بڑی جاب لیسنس ہے. ادھر دیکھیں اپنے یوتھ سے، جو میرے بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، چھوٹی بہنیں بھی ہیں، آپ سے پاکستان ہے اور آپ پاکستان کی امید ہیں. آپ اپنے جو رول آپ کا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اچھا پڑھیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ پڑھیں، آپ جابس اچھی لیں،
آپ اچھی طرح وہ جابس پوری کریں. آپ پاکستان کی امید ہیں. ہماری جنریشن جو نہیں کر پائی پاکستان کو ایک ڈیولپڈ نیشن کے رو میں لا کے کھڑا کرنا, آپ کر کے دکھائیے. ابھی 25 سال میں انشاءاللہ ہم اپنی 100 ایئرس کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ ہوں گے اس وقت لیڈرز. گیئر اپ ٹو ٹیک چارج, گیئر اپ ٹو بیکم loving, loyal Pakistanis who are proud to be Pakistanis and be proud to be to contribute to your country. اپنے طور پہ as students, as young employers or employees, whatever you are, but آپ سے امید ہے, آپ ہمارا فیوچر ہیں اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور بہت سا جسے کہنا چاہیے گڈ لک. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. جاتے جاتے جو ٹیک اوے ہے آج کے سیشن کا میں ہمیشہ ریپ اپ کرتا ہوں ان فیو سیکنڈس. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ جو ٹیک اوے آج کی وہ میں نے جو ان سے سیکھ کے جا رہا ہوں وہ یقین ہے. جس یقین, جس ریزیلینس, جس اسٹرینتھ آف بلیف کے ساتھ میم نے, ڈاکٹر عائشہ گھوس نے آج کا جو سیشن کیا, میں نے بڑے انٹرویوز کیے ہیں پچھلے لاسٹ 3-4 دنوں میں, لیکن یہ یقین جو ہے نا جی اصل میں وہ یقین ہے. کہتا ہے کہ اگر دستک ہوئی, آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میم کو آج جاتے جاتے, کہ یہ پاکستانی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر دستک دوں دستے یقین سے, ارے در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. بالکل ایبسولوٹ. اور ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا, ارے ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. یقین سے. آج کا سیشن یقین کے نام, یہ پاکستان کے اوپر یقین ہے, آنے والی نسلوں نے ادھر آنا ہے. تو آج کی یہ جو ان کی ایفرٹس ہیں جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے حوالے سے 25 سال بعد لوگ یاد رکھیں گے, کوئی عائشہ گھوس بھی آئی تھی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.